अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद जानता है। नाज़रीन गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद कुरैशी और प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मेरे मुताबिक। आज हम इसमें गुज़िश्ता 2 दिनों में होने वाली पेशरफ्त, जो सियासी हालात हैं उस हवाले से जो पेशरफ्त हुई है, उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और नाज़रीन गिरामी, खुदा खुदा करके वफाकी काबीना ने हलफ उठाया और वफाकी काबीना तश्कील में लाई गई शहबाज शरीफ साहब की। गो के कायदे और दस्तूर के मुताबिक सदर पाकिस्तान ने उनसे हलफ नहीं लिया और सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी साहब ने वफाकी वज़रा से मुशरा से हलफ लिया। एक इजहार किया जा रहा था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कि वो वजारत ख़ारजा संभालेंगे, वज़ीर ख़ारजा बनेंगे। और मैं अपने एक प्रोग्राम में कह चुका था, ये बहुत मुश्किल काम है जो पीपल्स पार्टी के संजीदा हलके को हज़म हो। और जो नज़रियाती लोग हैं पीपल्स पार्टी के, वो किसी भी सूरत में नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सरबरा किसी दूसरी हुकूमत, जो एक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, उसके सरबरा जो वज़ीर आज़म है, उनके ज़ेरे निगरां रहें, ज़ेरे असर काम करें, उनके नीचे काम करें। ये पीपल्स पार्टी की कभी पॉलिसी रही भी नहीं। हाँ, वज़ीर ख़ारजा किसी और को बनाते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी के अलावा, तो फिर मुमकिन है ऐसा कबूल कर लिया जाए। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को शहबाज शरीफ हुकूमत में किसी भी सूरत में पीपल्स पार्टी के संजीदा हल्के नहीं कबूल करेंगे। तो अब दूसरा मसला ये आया है कि अभी कुछ अरसे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब के स्टेटमेंट आए कि वो हुकूमत से नाला है, नाराज़ है। कल एक बहुत बड़ी पेशरफ्त ये हुई कि जब शहबाज शरीफ साहब ने सेनेट के चेयरमैन के लिए इसहाक डार साहब की नामजदगी का जिक्र किया, जिस पर पीपल्स पार्टी की तरफ से शदीद तरीन एहतजाज आया और रद्द अमल आया कि ये मुआहदे में तय है कि सेनेट की चेयरमैनशिप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी जाएगी। तो फिर ये इसहाक डार साहब का जिक्र क्यों हुआ? ये शदीद इख्तलाफात हुए और ये हलफ उठाते ही फ़ौरन इख्तलाफात सामने आए। दूसरी एक अहम पेशरफ के इमरान खान साहब ने जमात इस्लामी के अमीर जनाब सिराजुल हक साहब से गुफ्तगू की और ये राब्ता एक तवील जमूद के बाद हुआ और इसको सिराजुल हक साहब ने सराहा और मुस्तकबिल में मज़ीद राब्ते रखने की गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई। जमात इस्लामी का एक मैं यहाँ पर जमात इस्लामी के मेरे कई दोस्त हैं, हाफिज़ नसीम साहब से बहुत अच्छे मरासिम रहे, जानता हूँ। और मेरे कई दोस्त जमात इस्लामी में, मुझे समझ में नहीं आता कि इनकी इतनी बड़ी तादाद होती है, एक मुनज़्ज़म जमात है, इनके धरने देखें, इलेक्शन कैंपेन देखें, लेकिन फिर भी इन्हें सीट नहीं मिलती। क्या वजह है समझ नहीं आता। पंजाब असम्बली का एक ज़िक्र करता चलूँ, आपके शायद इल्म में हो, लेकिन आपके फिर भी गोश गुजार करूँ, जिन अहबाब के इल्म में नहीं होगा, नाजरीन के इल्म में नहीं होगा, उनके गोश गुजार करना चाहूँगा कि पंजाब असम्बली में जमात इस्लामी का एक ही रुकन, और जब तोड़ जोड़ शुरू हुई तो जमात इस्लामी के उस रुकन को भी कुछ पैसों की ऑफ़र की गई और कहा कि आपका एक वोट है, एक वोट इधर से उधर भी हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई महसूस भी नहीं करेगा, तो आप बेहतर है कि हमारे साथ शामिल हो और इतने पैसे आपको शमूलियत के दिए जाएंगे। उन्होंने फौरी तौर पर उस पेशकश को मान लिया और साथ में उस पेशकश को कबूल करना एक चीज़ से मशरूत कर दिया। उन्होंने कहा मैं इतने पैसे लूँगा और आपकी हिमायत करूँगा, लेकिन मेरी शर्त यह है मुझे उस जगह पर जाके पैसे दिए जाएं जहाँ पर अल्लाह ताला उसे ना देख सके। तो जाहिर है ये चीज़ मुमकिन नहीं। ये एक चीज़ मैंने कोट की है सिर्फ इसलिए कि बाज़ अमीर लोग हैं, अच्छे लोग हैं, हर तंजीम में होते हैं। इसी तरह मैंने एक जमात इस्लामी का जिक्र किया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को काबीना बने 24 घंटे नहीं गुजरे, शहबाज शरीफ साहब पे, वज़ीर आज़म साहब पे
تحفظات ہو گئے، وہ اب لندن کی اڑان بھرنے کو تیار ہے، وہاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کریں گے اور اپنے تحفظات کا اظہار کریں گے کہ شہباز شریف کے ساتھ ان کے کیا تحفظات ہیں۔ جبکہ شہباز شریف صاحب تمام معاہدے میں ادھر رہے، حکومت بنانے میں ادھر رہے، لوگوں کو کنوینس کرنے میں ادھر رہے اور حکومت بنا لی، لیکن اب بلاول بھٹو زرداری صاحب مذاکرات کرنے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب سے۔ دوسرا یہ کہ ایک چیز اور اہم کہ کل خواجہ آصف صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ وہ جب اوتھ لیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے، ہمیں فریش مینڈیٹ لے کے آنا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے بھی حکومت میں جب تحریک عدم اعتماد کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو بھی انہوں نے نئے الیکشن میں جانے کی بات کی تھی۔ جو معتبر ذرائع ہیں وہ یہ اطلاع دیتے ہیں کہ جو انہوں نے یہ پیشکش اپوزیشن تک بھی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے پہنچائی، تب بھی انہوں نے نئے انتخابات کی ہی بات کی، قبل از وقت انتخابات کی بات کی۔ اور نواز شریف صاحب بذات خود ان کی یہی رائے رہی کہ ہمیں نئے الیکشن میں جانا چاہیے۔ زرداری صاحب نے بھی یہی کہا کہ ہمیں حکومت بنا کے اور پھر نئے الیکشن میں جانا چاہیے۔ تو اگر نئے الیکشن میں ذرا سی بھی مزید دیر کی گئی اعلان میں تو اس کا نقصان موجودہ جو حکومت ہے اس کو ہوگا۔ آپ اس سے بھی اندازہ کر لیں کہ لوگ پہلے ہی اس گمان کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ کمپنی نہیں چلنے والی۔ وجہ یہ ہے کہ حکومت کا اتحاد بہت بڑا ہے، حکومتی اتحاد بہت بڑا ہے۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں اور بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، کام شروع کر دیا ہے، صبح جلدی آتے ہیں، سب ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ وہ حکومت کے معاملات دیکھیں گے، ملک کو آگے ترقی کی راہ پر لے جانے کی سوچ بچار کریں گے، یا اتنے بڑے اتحادیوں کو منانے میں لگے رہیں گے۔ یقینی طور پہ شہباز شریف صاحب نہیں آگے بڑھ سکتے، اتنا بڑا حکومتی اتحاد ہے، ان کی فرمائشیں، ان کی ناراضگی روز منانا، روز رنجشیں، پھر روز منانا، ان کا یہ جو 1.5 سال کا وقت ہے یہ اسی میں نکل جائے گا۔ یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، ملک مزید پیچھے چلا جائے گا۔ ہاں، صورتحال یہ ہوتی کہ شہباز شریف صاحب ایک اکثریت سے موجود ہوتے تو مجھے ہے کہ بہت اچھے سے وہ چلا لیتے، لیکن کسی طور پہ ممکن نہیں ہے۔ واحد راستہ شہباز شریف صاحب کو خود بھی اب سوچنا چاہیے کہ فوری طور پہ وہ الیکشن میں چلے جائیں، ورنہ شہباز شریف صاحب پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے اور جتنے بھی نقصانات ملک پیچھے چلا جائے گا یہ سب کے سب شہباز شریف صاحب پر ہی اس کا انہی کے گلے میں یہ طوق آ جائے گا۔ صورتحال بہتر نہیں ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا میرے منہ میں خاک کہ ملک خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے، لیکن کوئی بھی دیر، نئے الیکشن میں کوئی بھی دیر شاید اس گمان کو یقین میں بدل دے۔ آپ دیکھیں عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا۔ عمران خان صاحب نے جو 2018 میں الیکشن جیتا اس میں جنرل نشستیں انہوں نے 122 جیتی، اس کے بعد ریزرو جو نشستیں ان کے پاس رہیں وہ 28 ملی اور 5 انہیں اقلیتوں کی نشستیں ملی، کل 155 نشستیں وہ حاصل کر سکے۔ وزیر اعظم بننے کے لیے، حکومت بنانے کے لیے انہیں 172 ووٹ درکار تھے، مجبور تھے، توڑ جوڑ ہوا، دوسری پارٹی کے لوگوں کو ملایا، 17 ووٹ انہیں اور چاہیے تھے حکومت بنانے کے لیے، 17 لوگوں کو انہوں نے پارٹی کو اور آزاد کو، دو ایک پارٹیوں کو ملایا۔ نتیجہ کیا ہوا آپ کے سامنے، کبھی ایم کیو ایم ناراض، کبھی بلوچستان عوامی پارٹی ناراض، کبھی کاف لیگ ناراض، یہ ان کو منانے میں لگے رہے۔ ایم کیو ایم نے استعفیٰ دیا، پھر واپس آئے۔ یہ اس طرح حکومتیں نہیں چلتی۔ مجھے سہیل وڑائچ صاحب کی وہ کتاب یاد آتی ہے جس میں تھا یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہی مسائل ہے۔ اور دوسری ہماری بدقسمتی، ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ اب ہم عوام کیا کریں؟ عوام کو کیا کہیں کہ عوام بے شعور ہے؟ عوام کو کیا کہیں کہ نہیں جی آپ کسی ایک پارٹی کو ووٹ دیں؟
ہونا یہی چاہیے کہ بھاری طاقت سے 2/3 اکثریت سے اب اس ملک پر کوئی ایک پارٹی حکمرانی کے لیے آنی چاہیے، اس کا چناؤ کرنا چاہیے عوام کو، وہ آئے اور کسی کی وہ اس میں نہ رہے کہ 2 آدمی ہٹ گئے تو ہماری حکومت گر جائے گی، 7 آدمی ہٹ گئے تو ہماری حکومت ہٹ جائے گی، 3 آدمی ہم سے الگ ہو گئے تو ہماری حکومت گر جائے گی، یہ نہیں ہو۔ اب عوام کو بھی سوچنا چاہیے، میں پھر کہوں گا اب عوام بھی آخر کیا کرے؟ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کسی وزیر اعظم نے بھی اپنے 5 سال پورے نہیں کیے۔ اب عوام کیا کرے؟ عوام کس کو کہے؟ عوام کا کیا کسوٹی ہے، کیا ان کا پیمانہ ہے جانچنے کا کہ وہ کہے کہ ہاں ہم نے اس شخص کو 5 سال دیکھا، اس شخص کی پارٹی کو 5 سال دیکھا اور اس نے یہ کام کیا، اب ہمیں اسی کو ووٹ دینا ہے، یا اس نے یہ کام نہیں کیا یا ملک کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا اور 5 سال اس نے گزارے، لہٰذا اب ہم اس کو نہیں لائیں گے۔ اس کو عوام کو چھوڑا ہی نہیں فیصلہ کرنے کے قابل۔ کوئی 5 سال عوام کسی کو دیکھے، سمجھے کہ ہاں اس نے کام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، پھر تو عوام کوئی فیصلہ کر سکے۔ اب وہی ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ یہ جھرلو انتخابات ہوئے، عوام خود کنفیوز ہوتی ہے کہ کس کو ووٹ دیں۔ عمران خان صاحب کو کیسے ووٹ دیں؟ عمران خان صاحب نے 3.5 سال پورے کیے، 5 سال ان کو بھی پورے نہیں کرنے دیے۔ اب جب حکومت آئے گی، الیکشن ہوگا نئی حکومت کے لیے، مجھے تو یہی گمان ہے، مجھے تو یہی خدشہ ہے، خدا نہ کرے کہ پھر اسی طرح ہوگا۔ ایسی حکومتوں کا کیا فائدہ؟ کم از کم کسی وزیر اعظم کو 5 سال دیے جائیں، 5 سال وہ پورے کرے، پھر عوام فیصلہ کریں کہ اس نے جو یہ 5 سال پورے کیے، اب ہمارے پاس پیمانہ ہے، ہمارے پاس کسوٹی ہے، ہم پورے 5 سال دیکھیں کہ اس نے کیا کام کیا اور کیا نہیں کیا، اس کا ایک پورا میزان بنائیں، اس کا ایک جائزہ لیں کہ ہاں جی یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ پھر لوگ آپس میں سینہ بسینہ اس کو کمپین کرے چائنا کی طرح کہ نہیں جی یہ ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے، اسے دینا چاہیے، ہمیں سیاسی وابستگی نہیں دیکھنی چاہیے، ہمیں اپنا ملک دیکھنا چاہیے۔ کل کے اگر کوئی آپ کی سیاسی وابستگی کسی اور کے ساتھ ہے تو اگر اس نے کارکردگی نہیں دکھائی تو کیوں آپ کی کارکردگی آپ اس کے ساتھ دوبارہ وابستگی رکھنا چاہتے ہیں؟ کیوں اس کو بلانا چاہتے ہیں؟ کیوں اس کو دوبارہ لانا چاہتے ہیں؟ آپ کی سیاسی وابستگی اس ملک سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ عزیز ہے؟ آپ کو اس ملک کو دیکھنا ہوگا کہ اس ملک کے لیے کس نے بہتر کیا، وہ کوئی بھی ہو، آپ کو اس کو لانا ہوگا۔ آپ کو ایک دوسرے کو اس چیز کی کمپین کرنی ہوگی، اس کو شعور بیدار کرنا ہوگا کہ دیکھیں اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ملک کے لیے کون بہتر ہے، کس کو لانا ہے، اور ہمیں پوری طاقت سے لانا ہے تاکہ وہ حکومت 5 سال پورے کر سکے، اس کے خلاف سازشیں نہ ہو، اس کو ہٹایا نہ جائے۔ لیکن پھر میں یہ باتیں تو کرتا ہوں، پھر میں سوچتا ہوں کہ کس طرح عوام فیصلہ کرے۔ کسی کو 5 سال کرنے دیے گئے ہوتے تو عوام کوئی فیصلہ کرتی نا، عوام کیا فیصلہ کرے گی؟ آپ کے پاس ایک آپ کا سبجیکٹ ہوتا ہے، آپ کو ایک پیپر ہوتا ہے، آپ 1 سال پڑھتے ہیں، 1 سال پڑھنے کے بعد ہی آپ کا امتحان لیا جاتا ہے، پھر آپ کا ٹیچر آپ کو کہتا ہے کہ ہاں یہ اس سبجیکٹ میں صحیح رہا کہ نہیں رہا، آپ کو یہ فیلڈ لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے، آپ کو امتحان دوبارہ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے۔ تو یہاں کیا میں بار بار کہوں اس بات کو کہ کیا عوام کو بھی کتنا، عوام کو کیا جاہل کہیں، عوام کو کیا بے شعور کہیں، عوام کو کیا نام دیں، لیکن آپ دوسری طرف سوچیں کہ عوام کا بھی کیا قصور ہے؟ عوام کس طرح فیصلہ کرے، کس طرح پورے ان کو دیکھے کہ یہ کیا کام کیا 3 سال 2 سال کے اقتداروں کو دیکھے، حکومتوں کو دیکھے، یا چہرے بدلتے ہوئے وزیر اعظم کو دیکھے؟ کوئی ایک رہے، کسی ایک کو رہنے دیا جائے، کسی ایک کو 5 سال دیا جائے اور پھر اس کو لا کے عوام کے سامنے کھڑا کر دیا جائے کٹہرے میں عوام کے کہ جناب یہ 5 سال اس نے آپ کی حکومت چلائی، اب آپ فیصلہ کریں کہ اس نے صحیح چلائی کہ نہیں، اگر صحیح چلائی ہے تو آپ لے آئیں دوبارہ، اسی پارٹی کو لے آئیں، اسی کو لے آئیں، اور نہیں چلائی ہے تو آپ اس کو مسترد کر دیں۔ تو یہ صورتحال اب پھر یہی درپیش ہو گئی ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ کیا سلسلے شروع ہو گئے۔ یہ کسی صورت میں یہ حکومت نہیں چل سکتی، اور بہتر یہ ہے کہ اس کو آگے خود شہباز شریف صاحب ایک اچھے انسان ہیں، ان کو خود سوچنا چاہیے کہ کوئی برائی اب نہ لے اور فریش انتخابات کی طرف چلے جائیں۔ اور مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ
یہ کیسے آج تک میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں دیکھتا آیا ہوں کہ جب بھی کوئی بھی چاہے حکومت ختم ہوئی ہو یا حکومت کو گرا دیا گیا ہو، چاہے عیسیٰ خان کا دور ہو، فاروق لغاری صاحب کا دور ہو اور کوئی دور، تو 90 دن میں الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ آپ اس کا ہم ہر وقت اس کو تیار رہنا چاہیے، کیسے کہ الیکشن نہیں ہو سکتا؟ بڑی عجیب صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو آگے لے جائے، اللہ تعالیٰ اس ملک کے کوئی بھی حکمران جو اب آئے اس کو اللہ غیب سے مدد کرے اور اس کو 5 سال پورے کرنے دے تاکہ ہمیں کوئی فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ انہی دکھی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔